अस्सलामु अलैकुम। आलमी मरकज़ मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी से मैं मियां हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि राह सुकून रूहानी जवाहिर पे एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया गया, जिसका पहला टॉपिक जो था वो बैत के हवाले से था। और अल्हम्दुलिल्लाह बैत के हवाले से कुछ एपिसोड्स हमने कवर की। उसमें कुछ आप लोगों के सवालात भी आए, उन सवालात को भी कवर किया। उन्हीं सवालात के दौरान एक बात निकली खिलाफत की या खलीफा की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, जैसे मैंने बैत की लास्ट एपिसोड में बताया था कि नेक्स्ट एपिसोड जो हमारा होगा वो हम खिलाफत के ऊपर या खलीफा के ऊपर बात करेंगे कि खिलाफत जो है वो किस मनसब का नाम है, किस मनसब को कहा जाता है, खलीफा की क्या जिम्मेदारी होती है, खलीफा की क्या अहमियत होती है, क्या मुकाम होता है इस सिलसिले में। तो इसी तरह आज हम बात करेंगे कि किसी भी सिलसिले में जो खलीफा मुकर्रर होता है उसकी क्या जिम्मेदारी होती है, और वो जो खलीफा होते हैं उनका क्या मर्तबा होता है, सिलसिले में क्या मुकाम होता है, उनके लिए, उनके एहतराम के लिए मुरीदीन को किस तरीके से, किस तर्ज पर चलना चाहिए। आज इंशाअल्लाह इन तमाम चीज़ों पर बात होगी और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जिस तरीके से बैत के, जो हमारा टॉपिक था बैत, उसकी हमने मुख्तलिफ एपिसोड्स बनाई क्योंकि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ सवालात हमें मिल रहे थे, तो हम उस पर आगे बात कर रहे थे। इसी तरह इंशाअल्लाह अगर आप लोगों के कुछ सवालात हमें मौसूल होंगे तो हम इस पर भी आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि खलीफा क्या होता है और खलीफा क्यों बनाया जाता है। किसी भी सिलसिले में जो उस वक्त ज़ाहिरी तौर पर सिलसिले के रहबर और रहनुमा होते हैं, जिनको हम पीर कामिल कहते हैं, जब वो किसी सालिक को मुरीद करते हैं और वो सालिक उनकी तालीम और तरबियत का, उनकी सोहबत का हिस्सा रहता है, और वो पीर कामिल जब ये महसूस करते हैं कि इसकी तरबियत इतनी हो चुकी है कि अब ये आगे लोगों की तरबियत कर सकते हैं, तो जो पीर कामिल होते हैं वो अपने उस मुरीद को एक एजाज़ बख्शते हैं जिसका नाम है खिलाफत। खिलाफत का मकसद ये होता है कि जो दूर दूसरे इलाकों में, दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में मुरीदीन, मुहिब्बीन, मुताल्लिकीन रहते हैं और शोबा तरीक़त को, शोबा सूफियत को अपनाना चाहते हैं, शोबा तसव्वुफ़ को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करके उस जगह पर भेज दें, या फिर
ان علاقوں میں ان خلفاؤں کی ڈیوٹیاں لگانا کہ جن علاقوں میں وہ شیخ کامل جو ہے بار بار جا کر ان لوگوں کی تربیت نہیں کر سکتے ظاہری طور پر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی سالک ہوتا ہے اور نیا نیا شعبہ طریقت میں آتا ہے اس کو سب سے پہلے ظاہری تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ظاہری تربیت میں کیا ہے؟ ظاہری تربیت میں روحانی رہنمائی ہے، ذکر و اذکار کی پابندی ہے، ذکر و اذکار کے طریقہ کار ہیں، اس کے علاوہ اخلاقیات سکھائی جاتی ہے، اس کے علاوہ کہ جو بنیادی اعمال ہوتے ہیں وہ نئے آنے والے سالکین کو سکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، ان کے طریقہ کار سمجھائے جاتے ہیں۔ تو یہ کام اپنے اپنے علاقے میں جو بھی نامینیٹڈ شخص ہوتا ہے جس کو خلافت کا اعزاز ملتا ہے اپنے پیر کامل سے، وہ اس سلسلے کو اس طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم اس بات کا جز نکالیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ سلسلے کی ترویج و اشاعت، لوگوں کی رہنمائی، لوگوں کی بھلائی، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے اپنے نمائندے مقرر کرتے ہیں، اور پھر وہ جس طریقے سے ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے مرشد کے حکم پر اپنے مرشد کے اسی طریقہ کار فالو کرتے ہیں اور ان تمام تعلیمات پر عمل پیرا رہتے ہوئے آگے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، تاکہ جو لوگ راہ طریقت کو اپنانا چاہتے ہیں، جو لوگ تصوف کو سمجھنا چاہتے ہیں، تصوف کو سیکھنا چاہتے ہیں، تصوف کو اپنانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکے۔ اور جو اس سلسلے کے جو رہبر و رہنما ہوتے ہیں، جو پیر کامل ہوتے ہیں، انہوں نے جو محنت کی ہوتی ہے اپنے مرید کو خلیفہ بنانے کے لیے، اور اس مرید کو اس قابل کرتے ہیں کہ وہ آگے لوگوں کی رہنمائی کر سکے، تو اس شکل میں ان پیر کامل کے لیے یہ ایک طرح سے صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے اور ان کی محنت کا پھل بھی ہوتا ہے۔ کہ جو بیج انہوں نے لگایا، اس بیج کو پانی دیا، اس کو ایک درخت کی مانند کیا، اور ایک ایسا پھلدار درخت تیار کر کے اسے ان ضرورت مند لوگوں کے حوالے کیا کہ جو اس علم سے سیراب ہو سکیں، اس علم کو سیکھ سکیں۔ اور ایک خلیفہ کی، میاں حضور فرماتے ہیں، میں نے خود میاں حضور سے
یہ حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک خلیفہ کی اتنی اہمیت، اتنا مقام و مرتبہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرید کسی ایسے علاقے میں یا ایسی جگہ پر یا ایسی محفل میں اپنے سلسلے کے خلیفہ سے ملتا ہے تو وہ اس کو اپنے مرشد کی ہی طرح اہمیت دے، اس کا ادب کرے۔ اور اگر کوئی خلیفہ بھی خلیفہ سے ملتا ہے تو ان دونوں پر یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو اتنی اہمیت، اتنی محبت دے کہ اپنے پیر بھائی میں اپنے شیخ کو ڈھونڈے۔ اور وہ خلیفہ بھی جن کو ان کے شیخ کا مرید اہمیت دے رہا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے جیسے ان کا شیخ باقیوں کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے شیخ ان کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے شیخ مریدوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو اتنی ہی شفقت کا معاملہ رکھیں اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ جو مرید ہیں۔ اور ایک خلیفہ وہ باقاعدہ طور پر اپنے سلسلے کا، اپنے شیخ کا نمائندہ ہوتا ہے، جو کہ خود اگر کسی محفل میں مسند نشیں ہیں، مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب مسند ہیں، تو ہر مرید کو یہ بات چاہیے کہ ان کا اسی طریقے سے احترام کرے جیسے اپنے شیخ کامل کا کرتے ہیں۔ بعض سلاسل میں روایات مختلف ہیں، قوانین مختلف ہیں۔ بعض روایات میں، بعض سلاسل میں جب کوئی شیخ اپنے مرید کو خلافت عطا کرتا ہے تو اس کو یہ اجازت بھی عطا ہو جاتی ہے کہ وہ آگے بھی اپنے مرید کر سکے، اور بعض سلاسل میں ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن زیادہ تر جو سلاسل ہوتے ہیں اس میں یہی دیکھا جا گیا ہے کہ جب پیر و مرشد اپنے کسی مرید کو خلافت و اجازت باقاعدہ سند کے ساتھ دے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ آگے اپنے بھی مریدین بنا سکتے ہیں، نئے آنے والے سالکین کو بیعت کر سکتے ہیں، اور بیعت کر کے ان کی روحانی رہنمائی، ان کی باطنی صفائی، ان کے ذکر و اذکار کے معاملات، ان کے شجرے کے جو بنیادی معاملات ہیں وہ سب ان پر جاری کر سکتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ طور پر ایک مرید کی طرح ان کی تربیت شروع کر سکتے ہیں۔ اب جو خلیفہ ہوتے ہیں ان کے جو شیخ کامل ہوتے ہیں وہ خلیفہ کے مرید کے دادا پیر ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ
جو خلافت ہے اور جو خلیفہ ہوتے ہیں ان کو بھی درجہ بدرجہ نئی نئی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، نئے نئے اختیارات ملتے ہیں، نئے نئے اعزاز حاصل ہوتے ہیں، جو کہ برسوں سے یہ روایت چلتی آ رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم آنے والی ایپیسوڈز میں وہ اختیارات کیا ہوتے ہیں، وہ اعزاز کیا ہوتے ہیں، ان پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ لوگوں کے بھی ذہنوں میں کوئی سوال موجود ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ان سوالات کو کور کیا جائے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔